माला नावल बाय निम्रा अहमद हिस्सा अव्वल बाब 3। सर्जरी की सुबह वैसे ही तुलू हुई जैसे मई की हर सुबह होती थी। गर्मी, हब्स, नमी। लेकिन इनके लिए वो सुबह हर सुबह जैसी ना थी। इनके लिए ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई सुबह नहीं आई थी। माँ को सुबह 3 बजे NPO करवाना था। NPO यानी नील परोस लातीनी ज़बान की इस्तिलाह थी जिसका मतलब था नथिंग बाय माउथ, मुंह से कुछ नहीं देना। सर्जरी से कुछ घंटे पहले मरीज़ का खाना पीना रोक देना होता है। वो सुबह 3 बजे उठी और माँ को भी जगाया। माँ उठें, मैं नाश्ता लाती हूँ। मुझे भूख नहीं है बेटे। इन्होंने लेटे लेटे आंखें बंद कर लीं। माला के दिल पे आंसू गिरने लगे। वो कैसे बताए माँ को कि आपकी औलाद ने आपको बग़ैर बताए इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया है। हम आपको ऑपरेशन टेबल पर ले जा रहे हैं जहां अनजान लोग अपनी छुरियां लिए मुंतज़िर होंगे। जहन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या हम अपनी माँ को कुर्बान करने जा रहे हैं? हमने कैसे इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया? वो किचन में आई, चूल्हा जलाया, फ्राई पैन रखा, डबल रोटी का पैकेट खोला और एक टोस्ट निकाला तो टोस्ट नीचे जा गिरा। वो फर्श से टोस्ट उठाने झुकी और फिर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठती गई। साथ ही वो बच्चों की तरह रोने लग गई। वो अपनी माँ की सर्जरी करवाने जा रहे थे और माँ को इल्म ही नहीं। क्या इनको ये हक था? वो क्या कर रहे थे अपनी माँ के साथ? वो माँ के लिए चाय और टोस्ट बना के कमरे में लाई। इनके भारी भरकम वजूद के साथ इनको बिठाना एक कठिन काम था। इसने इनको बदिक्कत सहारा दे के बिठाया। माँ बैठे बैठे सर नकासत से झुकाए हुए थी। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। इसने नरमी से इनके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे उड़ से। माँ ने ख्वाबीदा आंखों से इसे देखा। बेटे मुझे भूख नहीं है। शाबाश, थोड़ा सा खा लें। इन्होंने जमाई ली। फिर बेदिली से ट्रे को देखा, हाथ नहीं बढ़ाया। माँ नहीं खाना चाहती थी मगर कुछ खिलाना ज़रूरी था। वो कैसे अपनी माँ को खाने पे राज़ी करे इनकी सेहत का हवाला देकर। लेकिन माँ के लिए अपनी सेहत अहम नहीं थी। इन्होंने सारी उम्र अपने बच्चों के आराम का ख्याल किया था। ओह, वो चौंकी। माँ देखें, मैं आपकी वजह से उठी बैठी हूँ। फिर मुझे सोना है। मुझे सारा दिन बहुत काम करने हैं। आप नाश्ता करेंगी तो मैं सोऊंगी ना। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली, गो के हूरे जहाँ अपने हाल से गाफिल किसी और ज़माने में सफ़र कर रही थी। लेकिन अपनी बेटी की बेआरामी पे वो चौंकी। सब्ज़ बूढ़ी आंखें उठा के इसे देखा, फिर नज़रें झुका लीं और बस चुपचाप टोस्ट खाने लगी। माला को लगा वो इनकी एक नज़र कभी नहीं भूलेगी। क्या वो आखिरी नज़र थी? क्या वो अपनी माँ के साथ आखिरी दफ़ा नाश्ता कर रही थी? क्या वो दोनों कभी साथ बैठ के चाय नहीं पी सकेंगे? इसने अपनी चाय क्यों नहीं बनाई? इन दोनों को एक चाय साथ बैठ के पीनी चाहिए थी। माँ को वापस सुलाने के बाद वो उनके साथ लेट गई। सुबह 8 बजे हस्पताल जाना था। नींद आंखों से दूर थी। इसने करवट बदल ली। आंखों से आंसू बहने लगे। दफातन मैसेज टोन बजी। माला ने चौंक कर फ़ोन उठाया। माँ का मैसेज आया था। वाई आर यू क्राइंग? माला ने हैरत से करवट मोड़ी। माँ लेटे लेटे मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। स्क्रीन की रोशनी नीम अंधेरे में इनका चेहरा चमका रही थी। माला ने कल इनको फ़ोन तमाम टॉक्सिक रिश्तेदारों को ब्लॉक करके वापस कर दिया था। इसे अपनी तरफ देखते पाके माँ ने फ़ोन रख दिया और आंखें मूंद लीं। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि वो रो रही थी? और इन्होंने ज़बानी क्यों नहीं पूछा? मैसेज पे क्यों पूछा? शायद वो कभी नहीं समझ पाएगी क्योंकि इसका ब्रेन किसी भी प्रेशर से खाली था। वो एक ट्यूमर ज़दा जहन की सोच नहीं समझ सकता था। इसने करवट बदल ली और ज़ेरे लब तस्बीह पढ़ने लगी। ऐ शिफा देने वाले शिफा दे, ऐ शिफा देने वाले शिफा दे। माही के यहाँ वो सह पैर का वक्त था। वो अपने लॉन्ग रूम में सोफ़े पर बैठी थी। तस्बीह हाथ में लिए, स्कार्फ सर पे लपेटे वो दुआएं पढ़ रही थी। आंसू भी साथ साथ गिर रहे थे। वो गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर राइट से मिलके आई थी और वहाँ से खाली हाथ नहीं आई थी। वो उम्मीद लेकर आई थी। मोहित बाथरूम के आईने के सामने खड़ा अपना चेहरा देख रहा था। वो सर्जन था। वो अपने घर का मर्द था और मर्द मर्द होता है। वो घर का सरबराह होता है। कुछ बड़े फ़ैसले घर के मर्द को लेने होते हैं। अपनी माँ की सर्जरी का फ़ैसला इसने लिया था। ये फ़ैसला इसी को लेना था। इसको लाहौर के 2 सर्जन कह चुके थे कि ये ग्लायोमा है।
2 نے کہا تھا مینجیوما ہے، لیکن چاروں میں سے کوئی آپریشن کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ باتیں اس نے مالا کو نہیں بتائی تھیں۔ صرف ایک سرجن تیار تھا، وہ تھا واصف نصیر۔ کیا وہ درست فیصلہ کر رہا تھا؟ اگر سرجری کے دوران اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا۔ ماہی اور مالا اسے کبھی نہیں معاف کریں گی، اور موہت کو ساری عمر اس فیصلے کے ساتھ جینا ہوگا۔ یہ تھی اس فیصلے کی قیمت۔ لیکن اس فیصلے میں اس کو امید بھی دکھائی دے رہی تھی، ایک امید کہ اگر سرجری ٹھیک ہو گئی تو ماں پھر سے واپس پہلے جیسی ہو سکتی ہیں، اور اس ایک امید کے لیے اگر اسے ساری عمر ایک گلٹ کے ساتھ رہنے کا رسک لینا پڑے تو وہ لے گا۔ وہ سرجن تھا، اسے اپنا نہیں ماں کا سوچنا تھا۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پر ڈالے، سارے منظر دھل کے واضح ہو گئے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، آگے اللہ کے سپرد۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ شدید خوف کا شکار تھے، وہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے حد پر امید تھے۔ صبح وہ ماں کو جب کار میں بٹھا رہے تھے تو ماں نے بخت بی کو آواز دی، کریلے فرائی کر کے باہر نہ چھوڑ دینا، فریج میں رکھنا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ ان کو یاد تھا کہ رات بخت بی کریلے چھیل رہی تھی۔ اس کی بری عادت تھی کہ چیزیں فریج کے باہر چھوڑ دیتی تھی۔ بخت بی نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سلیم اور وہ دونوں دروازے سے ہاتھ ہلاتے رہے، یہاں تک کہ کار باہر نکل گئی۔ کیف گزشتہ روز وہاں سے چلا گیا تھا، وہ وہاں کہیں نہیں تھا، نہ اس کا کوئی میسج آیا تھا۔ اگلے چند گھنٹے کسی دھندلی سی سلو موشن فلم کی طرح کٹے۔ جب ماں کو پری op وارڈ سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، نیم غنودہ سی لیٹین تھی، ہسپتال کا نیلا گاؤن پہنے، اوپر کمبل لیے، وہ بس ٹکر ٹکر اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم ہسپتال میں کیوں ہیں؟ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتی۔ کیونکہ آپ کا چیک اپ ہونا ہے۔ موئی نے جھک کے ان کا ماتھا چوما۔ مالا نے ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا، پھر اسٹاف ان کا اسٹریچر دھکیل کے اندر لے گیا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے انہیں دوسرے کمرے میں گم ہوتے دیکھے گئے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے، موئی نے بند ہوتے دروازوں کو دیکھ کے بڑبڑایا۔ مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی، ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے، وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو ماں کو اس کے قدموں پر کھڑا رکھتی ہے۔ اسلام آباد والے ماموں، امریکہ والی خالہ اور دوسرے کئی رشتہ دار فون کر رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے، لیکن موئی سب کو ہسپتال آنے سے منع کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ماں ٹھیک ہو کے گھر شفٹ ہو جائیں، اس کے بعد آپ گھر آئیے گا، وہ سب کو یہی کہتا، اور مالا سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی بات بھی ہوگا؟ کیا اس بھیانک خواب کے بعد کوئی روشن صبح آئے گی؟ آج حورے آپا کا آپریشن ہے۔ کبیرہ بیگم کار میں بیٹھ رہی تھی جب موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اندر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی بھاری چادر سنبھالی، پرس ساتھ رکھا اور موبائل نکالا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھا۔ لوکیشن بھیجتی ہے تمہیں، اسے گوگل پہ لگا لو، تحکم سے کہہ کے وہ میسج کھولنے لگی۔ حورے کے آپریشن کا سن کے ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، بس اندر ہی اندر کوئی کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے لوکیشن لگا لی اور کار گھر سے باہر نکالی۔ یہ لوکیشن وہ ہر دفعہ نئے سرے سے لگاتا تھا۔ بیک ویو مرر نے اس نے کبیرہ بیگم کو دیکھا، جو چادر سر پہ جمائے سن گلاسز لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی مالکن ایک ہی موقع پر گھر سے چادر لے کر نکلتی تھی جب انہوں نے کسی ایسی جگہ جانا ہوتا تھا۔ وہ ڈیفنس کے پوش کالونیز سے نکل کے ایک لوور مڈل کلاس علاقے کی تنگ تاریک گلیوں میں پہنچ چکے تھے۔ بالآخر ایک جگہ جا کے پن لوکیشن ختم ہو گئی۔ وہ ایک کچی آبادی جیسا محلہ تھا، کہیں کوئی ریڑھی باندھ صدا لگا رہا تھا، کہیں بچے بھاگتے پھر رہے تھے، ایک طرف رکشے کھڑے تھے، گندے پانی سے ابلتی نالیاں جو ہڑ کھلے پڑے تھے۔ ایسے میں ڈرائیور نے بھی ناک بھوں چڑھا لی، لیکن کبیرہ کے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ ایک نیلے گیٹ کے سامنے اس نے کار روک دی، پھر باہر نکلا تو اے سی کی ساری ٹھنڈک بھول گئی۔ باہر مئی کا سورج آگ برسا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کبیرہ کا دروازہ کھولا۔ وہ باریک ہیل والے جوتے کے ساتھ باہر نکلی اور چادر درست کرتی اپنا بیگ سنبھالتی اندر چلی گئی۔ ڈرائیور واپس اندر بیٹھ گیا، کار اسٹارٹ رکھی اور فل اے سی آن کر لیا۔ ذرا دیر میں ہی وہ پگھلنے لگا تھا۔ نیلے گیٹ کے پار ایک اور جہاں آباد تھا، وہ ایک خستہ حال مکان تھا۔ درمیان میں بڑا سا صحن تھا، ایک طرف قطار میں کمرے بنے تھے،
پہلے کمرے کے باہر بہت سے جوتے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم نے وہاں سے اندر جھانکا۔ اندر بہت سی عورتیں اور بچے فرش پر بیٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئیں۔ انداز سے لگتا تھا اس جگہ سے شناسا ہیں۔ دوسرے کمرے میں مخمل کے صوفے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم اندر داخل ہوئیں اور بڑے کروفر سے ایک صوفے پر بیٹھ گئیں۔ گردن اکڑائے اب وہ اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چوکھٹ تک آیا۔ اسے دیکھ کے سر کو جنبش دی، پھر پلٹ کے کسی سے بولا، سوالیوں سے کہو ابھی انتظار کریں، وی آئی پی آئے ہوئے ہیں۔ وہ 40-45 برس کا آدمی تھا، کمزور سا، چھوٹے قد کا وجود۔ اس نے لمبا مٹیالے رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا۔ بال لمبے اور میلے کچیلے سے تھے۔ چہرہ سانولا اور آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے تھا۔ گردن میں کالے دوپٹے کی طرح کچھ لپیٹ رکھا تھا۔ کانوں میں سلور کی بالیاں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا۔ وہ ننگے پیر تھا اور اس کے پیر اتنے میلے تھے کہ ناخن کالے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک صوفے پر آ کے بیٹھا تو اس کے پاس سے بدبو کا بھبوکا اٹھا، جیسے ہفتوں سے نہایا نہ ہو۔ کبیرہ اس بدبو کی عادی تھی۔ کیا حال ہے بی بی؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ عامل کی سیاہ آنکھیں کبیرہ کو گھور رہی تھیں۔ پریشان ہوں سائیں، وہ ہیرو کی انگوٹھی والے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کے بولی۔ کچھ بھی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ دشمن کیسے ہیں تمہارے؟ وہ مسکرایا۔ دشمن اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اس عورت کا آج آپریشن ہے، پتہ کر دیں اپنے موکل سے کہ… وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ وہ بچے گی یا نہیں؟ کروا دیں گے پتہ، اصل بات بتاؤ جس کے لیے آئی ہو۔ وہ مسکرایا۔ کبیرہ قدرے آگے کو ہوئیں، آنکھوں میں فکر مندی لیے بات کا آغاز کیا۔ عنایہ کے لیے بڑی مشکل سے ایک گھر پسند آیا ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، اچھی جاب کرتا ہے، پیسے والا ہے۔ ماں بھی بے ضرر سی لگتی ہے، مگر ایسی قسمت ہے میری کہ جو مجھے پسند آتا ہے وہ حورِ جہاں کی بیٹیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے عباد کو وہ چھوٹی والی لے اڑی اور اب زیاد۔ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں نفرت تھی، حسد تھا، ہر وہ جذبہ تھا جو انسانوں کو جادوگروں کے ٹھکانوں تک لے آتا ہے۔ تصویریں آپ کو واٹس ایپ کر دی ہیں، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ اور نگینہ سلطان کا بیٹا زیاد۔ وہ دانت کچکچا کے کہہ رہی تھی۔ بس کسی بھی طرح ان کی بات نہیں بننی چاہیے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہمارے موکل آج ہی کام پہ لگ جائیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ عنایہ سے بات بنے یا نہ بنے، ان دونوں کو دور کر دیں۔ ان کے بہت چکر لگ رہے ہیں میرے دشمنوں کے گھر۔ کسی طرح اس لڑکے کو واپس دبئی بھجوا کے کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹا دیں۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، چلا جائے گا تو بھول جائے گا اس لڑکی کو۔ واہ کبیرہ بیگم، تمہیں تو ڈرامہ رائٹر ہونا چاہیے تھا، خود ہی کہانی بنا لیتی ہو۔ جادوگر مسکرایا۔ ہو جائے گا، لیکن 4 کالے بکرے لگیں گے، ہماری اجرت الگ ہے۔ اس کی پرواہ نہ کریں، بس مجھے ان سے ان کا میل ملاپ نہیں برداشت ہو رہا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی کبیرہ اب سکون سے بولی کہ وہ ٹھکانہ تھا جہاں آ کے وہ اپنی مرضی سے کسی کی بھی قسمت کا فیصلہ کروا سکتی تھی۔ سب ان کے ہاتھ اور پیسے میں تھا۔ بھجوا دیں گے لڑکے کو یہاں سے، اور کیا کام ہے؟ حورِ جہاں کی بیٹیوں کا گھر بسنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس عورت نے ساری عمر مجھے دکھ دیے ہیں۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولی۔ میں بات کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، لیکن وقت پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج حورِ جہاں کی بیٹی اس کے گھر میں عیش کر رہی ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ عیش ختم کروا دیں اس کے؟ عامل مسکرایا۔ یہی چاہتی ہوں، بس اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی طرح اس کا بچہ ضائع کروا دیں، جو قیمت مانگیں گے میں دوں گی۔ اس کی تصویر اور تفصیلات بھی واٹس ایپ کر دی ہیں۔ پیٹ کا بچہ مارنے کے لیے ہانڈی کا جادو کرنا پڑے گا، اس میں وقت لگتا ہے۔ ذرا گرمی کم ہو تو شروع کرتا ہوں۔ ابھی اس دبئی والے لڑکے کا حال پتہ کرتے ہیں۔ عامل نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کی۔ کبیرہ جانتی تھی وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کمرے میں موجود اپنے موکل جنات سے بنا آواز کے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئیں۔ اپنے پیسے سے وہ ہر کام کروا سکتی تھی، جادو سے وہ تقدیر کو بھی پلٹ سکتی تھی۔ ایک دم عامل نے آنکھیں کھولیں۔ وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ غصے سے اس نے کبیرہ کو دیکھا۔ اپنے ساتھ کس کو لائی ہے؟ کبیرہ چونکی۔ میرے ساتھ ڈرائیور ہے۔ شش! ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا اور خلا میں گھورنے لگا، جیسے کچھ سونگھ رہا ہو۔
کبیرہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگیں۔ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ میرا پیچھا؟ مگر کیوں؟ وہ ششدر رہ گئیں۔ کیا چاہتا ہے؟ عامل نے آنکھیں بند کر کے کچھ سونگھا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر اس نے کرنٹ کھا کے آنکھیں کھولیں اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو تم یہاں سے، جاؤ۔ مگر وہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئیں۔ اٹھو بی بی، تم جاؤ گی تو وہ یہاں سے جائے گا۔ جادوگر کے چہرے پہ بیک وقت بہت سے تاثرات تھے، خوف، غصہ، جھنجھلاہٹ۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میرے موکل پریشان ہو رہے ہیں، میں واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ کبیرہ حیران پریشان اپنی جگہ سے اٹھی۔ مگر وہ کون ہے؟ عامل گلابی آنکھوں کے ساتھ کسی سانپ کی سی سرگوشی میں بولا، وہ خطرناک آدمی ہے، اس کی سماعت صاف ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ پرس اٹھا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ عامل نے آواز مزید آہستہ کی، وہ جنات کی آوازیں سن سکتا ہے، اس کو یہاں سے لے کر جاؤ، میرا دھندا نہ خراب کرو۔ وہ گھبرایا۔ کبیرہ تیزی سے باہر نکل گئیں، ساتھ ہی وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھیں۔ عامل واپس صوفے پر بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بالآخر اس کا تنفس نارمل ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے محفل میں واپس جانا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، وہ وہیں رک گیا، سانس بھی رک گیا۔ موبائل کی تلاش میں جیب میں ہاتھ مارا، لیکن تب تک نووارد اندر داخل ہو چکا تھا۔ عامل بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں خوف در آیا۔ وہ دراز قد نوجوان تھا اور اس کی بھوری آنکھوں میں زمانوں کی سختی تھی۔ اس نے عامل کو موبائل چھونے کا موقع نہیں دیا، بازو بڑھایا اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ پھر اسی طرح دبوچے ہوئے اسے صوفے تک لایا اور زور سے وہاں بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ پیٹر مسیح، اپنا ہی گھر سمجھو۔ عامل کا مخنی سا وجود اس کے آگے مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ صوفے میں دھنس گیا، گردن اٹھا کے خوف سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں پیٹر سائیں، تمہارے جنات نے اب تک خبر نہیں دی کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اس کو گھورتے ہوئے وہ واپس گیا اور باہر جھانک کے کسی کو آواز لگائی، عامل صاحب ابھی وی آئی پی کے ساتھ مصروف ہیں، کوئی تنگ نہ کرے۔ دروازہ زور سے بند کیا اور کنڈی لگائی، پھر واپس گھوما، ایک ایک قدم اٹھا کے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کا اٹھتا ہر قدم پیٹر مسیح کو اپنے صوفے سے سکڑنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کیف اس کے سامنے آیا، میز جاگر سے پرے دھکیلی، پھر میز کو کونے پر آ کر بیٹھا، یوں کہ وہ اب عامل کے بالکل روبرو تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، ورنہ میرے موکل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ خوف اور پریشانی سے گھگھیایا۔ تمہارے موکل تو میں ابھی نکالتا ہوں۔ کیف نے پستول نکالا اور مہارت سے ہاتھ میں گھمایا۔ اب جو میں پوچھنے جا رہا ہوں تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے، کیونکہ میرا دماغ آج گھوما ہوا ہے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس کے گھٹنے پر رکھی، اور ہر غلط جواب پہ میرا ہاتھ چل جائے گا، پھر تمہارے بزدل جنات تمہیں مجھ سے بچانے نہیں آئیں گے۔ پیٹر مسیح نے ایک خوف زدہ نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پستول پہ ڈالی، پھر اطراف میں دیکھا اور اپنی طاقت کو محسوس کرنا چاہا، لیکن اس کے سارے موکل کمرے سے بھاگ چکے تھے۔ اس کی نظر کیف کے دوسرے ہاتھ پہ پڑی، اس کی کلائی پر 2 بل دے کر تسبیح لپٹی تھی۔ اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو، عامل نے تھوک نکلا۔ وہ دونوں نیورو اور کارڈیک سرجری وارڈ کے باہر کوریڈور کی سخت کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ انہیں 4 سے 5 گھنٹے تک آپریشن مکمل ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا کہ آپریشن کے وقت مریض کے گھر والے باہر انتظار کرتے ہیں، پھر کوئی اندر سے نکل کے ان کو اطلاع دیتا ہے، مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا، یا وی آر سوری، ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ وہ اس سخت کرسی پر بیٹھی ان 2 دروازوں کو دیکھے جا رہی تھی، کب کوئی باہر نکل کے دونوں میں سے ایک بات کہے گا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد ایک اسٹاف نکلا اور معید کو بلایا۔ ڈاکٹر واصف آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے پریشانی سے معید کو دیکھا۔ ریلیکس، یہ امریکن سرجن کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سرجری کے درمیان اور بعد میں اٹینڈنٹ کو بریف کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، اسی لیے اندر بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو مالا نے امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سرجری ہو رہی ہے، ماں کا برین کھولا ہوا تھا، وہ سوچ میں گم آہستہ سے کہتا کرسی پر آ بیٹھا۔ ٹیومر صاف کر رہے ہیں، ابھی بریک لی ہے انہوں نے۔ برین کھول کے بریک لے لی؟ کسائی ہیں یا ڈاکٹر؟ معید نے بس ایک نظر اس کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ شکر ہے تم ڈاکٹر نہیں بنی۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے خود ہی بتانے لگا،
میری عمر 27 سال ہے اور ماں کے برین کے اندر موجود ٹیومر 20 سے 25 سال پرانا ہے۔ واٹ؟ ہاں، اس کا کچھ حصہ تو اتنا پرانا ہے کہ اب وہ کیلشیم بن کے ہڈی کا حصہ بن چکا ہے، یعنی وہ خود ہی ختم ہو چکا ہے۔ باقی تو وہ باہر نکال رہے ہیں اور وہ منجیوما ہے، وہ گلائیوما نہیں ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ پھر بھی سرجری کے بعد ہم ٹیومر کی بائیوپسی کروائیں گے۔ رپورٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ ڈاکٹر واصف درست کہہ رہے تھے۔ مگر مالا کا ذہن اس نقطے سے آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں اتنے برس سے ٹیومر کے ساتھ جی رہی تھی اور کسی کو علم نہ ہوا۔ ماں ہمیشہ سر درد کی شکایت کرتی تھی، لیکن پھر چائے پی لیتی تو سر درد ٹھیک ہو جاتا۔ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ چیک کروانا چاہیے۔ مائیں خود کو سیریس ہی نہیں لیتی۔ مالا، تم گھر چلی جاؤ، سرجری ہو جائے گی تو میں بلا لوں گا۔ اس کی شکل دیکھ کے وہ نرمی سے بولا۔ سرجری کے فوراً بعد وہ ماں سے ملنے نہیں دیں گے۔ 4-5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، بلکہ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ موہت کو تھوڑی دیر لگی اسے راضی کرنے میں، وہ بھی اس شرط پہ کہ جیسے ہی ماں ہوش میں آئیں گی وہ اس کو بلا لے گا۔ سلیم ہسپتال میں تھا۔ موہت نے اسے کہا کہ مالا کو گھر چھوڑ آئے۔ جاتے جاتے اس نے بہن کو روکا اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے موہت کو دیکھا۔ اس نے جیب سے ایک پتا نکالا اور ایک گولی نکال کے مالا کی ہتھیلی پر رکھی۔ مجھے پتا ہے تمہارا سر درد کر رہا ہوگا، بروفن ہے، لے لو۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، رت جگہ، ٹینشن۔ اس کا روزہ نہیں تھا مگر صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس نے چھوٹی سی بھوری گولی منہ میں رکھ کے پانی کا گھونٹ بھر لیا۔ بروفن کا رنگ گلابی ہوتا ہے یا بھورا، اور سائز؟ مگر یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ناخوش سی سلیم کے ساتھ گھر چلی آئی۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے اور وہ کمرے میں آتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ نیند سی آ رہی تھی۔ سوچا ذرا دیر کو آنکھیں بند کرے گی اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تیز بتیاں ابھی تک جلی تھیں۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر موبائل اٹھایا، 6 بج رہے تھے، صبح کے 6۔ ماں؟ اس نے بے یقینی سے موہت کی 2 مسڈ کالز دیکھیں۔ صرف 2 کالز؟ ماں کیسی ہیں؟ کسی نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کیوں سوتی رہ گئی؟ اس نے کار کی چابی اٹھائی اور کینوس جوتے پیروں میں پہنتی باہر کو بھاگی۔ اسے ہسپتال جانا تھا۔ ویٹنگ ایریا خالی پڑا تھا، موہت وہاں نہیں تھا۔ سامنے ICU کا دروازہ تھا، ماں کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ مالا نے کپکپاتے ہاتھوں سے ICU کا پہلا دروازہ کھولا۔ آگے دوسرا دروازہ تھا۔ مالا اسے دھکیل کے اندر آئی تو وہاں جوتوں کے ریک رکھے تھے اور آگے ایک تیسرا دروازہ تھا۔ اس نے جھک کے جوتوں پر شاپر چڑھایا، سر پر جالی دار ٹوپی پہنی اور دھڑکتے دل سے تیسرا دروازہ کھولا۔ موہت نے صبح اس کو ICU کا وہ بیڈ دکھایا تھا جہاں ماں کو سرجری کے بعد منتقل کیا جانا تھا۔ درمیان والا بیڈ۔ کیا اس دروازے کے پار اس کی ماں ہوں گی؟ اور وہ کیسی ہوں گی؟ نالیوں اور مشینوں میں جکڑی ہوئی، دنیا و مافیا سے بے خبر، زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان جنگ لڑتی؟ وہ دروازے پر ہاتھ رکھے بت بنی کھڑی رہی۔ کیا وہ اس دروازے کے پار نظر آتا منظر دیکھ سکے گی؟ کشمالہ مبین نے بالآخر بھاری دروازے کو دھکیلا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے 5 بیڈز کی قطار تھی۔ کونے والے بیڈ پر کوئی بوڑھا مرد مریض بے ہوش نالیوں میں جکڑا ہوا لیٹا تھا۔ باقی تمام بیڈ خالی تھے، درمیان والا بھی خالی تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی ماں کا بیڈ خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہیڈ نرس نے پکار کے اس سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، لیکن وہ جواب نہ دے سکی۔ گردن موڑی اور دوسری جانب دیکھا۔ سامنے نظر آتا منظر اسے منجمد کر گیا۔ ماں کا خیال آ گیا تمہیں؟ اور کہاں ہے وہ تمہارا بغیرت بھائی؟ باتھ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ نیلے گاؤن والی عورت اس کی ماں حور جہاں بیگم تھی۔ ان کے دائیں بائیں سہارا دیے 2 میل اسٹاف کھڑے تھے۔ ماں کے ماتھے پر ایک طرف سفید بینڈیج لگا تھا جس سے ایک نالی نکل کے ڈرین بیگ میں جا رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی تھیں اور اس سے گھورتے ہوئے خراب گلے جیسی آواز میں کہہ رہی تھیں، رات سے پوچھ رہی ہوں میری بیٹی کہاں گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تو ریسٹ کرنے گھر چلی گئی۔ آ میری بیٹی میرے پاس، میں تیرا ریسٹ نکالتی ہوں۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، سر سے پیر تک، پیر سے سر کی پٹی تک۔ اور مجھے یہ بےہودہ لباس کس نے پہنایا ہے؟ ٹراؤزر اور لوز شرٹ کی طرف اشارہ کر کے غصے سے بولی۔ میل اسٹاف نے بات کاٹی،
آنٹی بیڈ تک چلیں، پھر بیڈ کے بعد چپ کرو 2 منٹ، سختی سے اسے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ماں اسی طرح شروع ہو گئی، خود دونوں بہنیں اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی ہیں، وہ چھوٹی والی تو فیشن میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں کچھ نہیں کہتی، مگر 4 صدہ سے لاہور تک کبھی تمہاری ماں سر ڈھکے بغیر باہر نکلی ہے؟ ہاں بتاؤ۔ ارد گرد کے نرسز اور اسٹاف ان کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ماں کو یہ بےہودہ لباس پہناتے شرم نہیں آئی؟ وہ اپنے ازلی دبنگ انداز میں بولے جا رہی تھیں۔ کہاں ہے میری چادر، اور کہاں ہے تمہارا بے غیرت بھائی جو ماں کو ان مستنڈوں کے ساتھ چھوڑ کے باہر نکلا ہوا ہے؟ آنٹی مستنڈا تو نہ کہیں، میں بھی کسی کی اولاد ہوں، ایک اسٹاف مائنڈ کر گیا۔ جی آنٹی، میرے بھی چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں، دوسرے نے دانت نکالے۔ ہیڈ نرس ہنستے ہوئے بولی، کریلوں کا بھی پوچھ لیں آپ اپنی بیٹی سے آنٹی، رات سے آنٹی کو فکر ہے کہ کریلے فریج کے باہر خراب ہو گئے ہوں گے۔ وہ جو ہکا بکا کھڑی تھی، نہ جانے کب اور کیسے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کون سے کریلے، کون سی چادر؟ وہ بھاگ کے گئی اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ گھٹنوں کے بل وہ ان کے قدموں میں بیٹھی دیوانہ وار روتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اس کی جنت، اس کی ماں، اس کو واپس دے دی گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کی ٹھنڈی فضا میں بھنی مونگ پھلیوں کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اس کا تصور بالآخر سچ ہونے جا رہا تھا۔ بارش اب پوری طرح رک چکی تھی۔ وینکوور کے گیلے درخت ٹھنڈی ہوا سے اپنے پتے ہلائے جا رہے تھے۔ ماہی نے کھڑکی کے پار نظر آتے منظر کو اداسی سے دیکھا۔ لوگ جادو کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے میز کے پار بیٹھے تھے اور وہ شدید تکلیف کے عالم میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس نہیں ہے اور کسی دوسرے کے پاس دیکھ کے اسے چھن جانے کی خواہش کرنا۔ یہ حسد انسان کو جادوگروں کے دروازوں تک لے جاتا ہے۔ آپ نے کہا اکثر جادوگروں اور عالموں کے پاس واقعی جنات ہوتے ہیں اور وہ واقعی جادو کر سکتے ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی ان کے پاس چلا جائے اور کسی کی طلاق کروا دے، کسی کو بیماری لگوا دے، اور کسی کا اس کا ہاتھ اپنے سینے سے نیچے رینگ گیا، کسی کا بچہ مروا دے۔ خوف نے ماں بینا کو اپنے وجود میں لے لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا کام رہ جاتا؟ یہ دنیا جادوگر ہی چلا لیتے، نہیں؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بڑھتا ہوا خوف رک گیا، جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی ہو۔ اوہ، اس نے گردن اوپر اٹھا کے یہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے ماں بینا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے آپ ڈرتی ہیں۔ اس نے یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، جادوگروں کے منتر میں نہیں۔ مگر آپ نے کہا کہ جادوگر فراڈ نہیں ہوتے، وہ واقعی جنات کو قابو میں کر کے ان سے کام کرواتے ہیں۔ اس طرح تو ان کے پاس بہت طاقت ہوئی۔ طاقت؟ وہ ہلکا سا ہنسے۔ جنات کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ جنات ایک مخلوق ہے، اللہ کی ایک مخلوق، جیسے انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں۔ وہ بیچارے بھی ایک قوم ہے، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور آپ انسان ہو کے ان سے ڈرتی ہیں۔ لوگوں کو جنات سے ڈر لگتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہیں، لوگوں کو صرف اندیکھے سے ڈر لگتا ہے، وہ جو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو صرف ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اتنے سمارٹ نہیں ہوتے جتنے انسان ہوتے ہیں، وہ سادہ ہوتے ہیں، تھوڑے سے بیوقوف، اور وہ ہر انسان سے ڈرتے ہیں جو ان سے نہیں ڈرتا۔ کیا مطلب؟ ماہی نے الجھ کے اسے دیکھا۔ کیا جنات خوف کو محسوس کر لیتے ہیں؟ بالکل، جو ان سے ڈرتا ہے وہ اسی کو ڈراتے ہیں، جو نہیں ڈرتا وہ اس کے قریب آتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ جنات سے نہ ڈرا کریں، نہ ہی ان سے نفرت کریں۔ ان میں سے بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں۔ میں نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ جنات عدالتیں بھی لگاتے ہیں، جہاں وہ ایسے کافر جنات کو سزائیں دیتے ہیں جو جادوگروں کے ساتھ مل کے انسانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ جنات کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں ملی ہوئی کہ وہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کر سکیں۔ مگر آپ نے کہا جادو بہت ہو رہا ہے، اسے جادوگر اور جنات ہی کر رہے ہیں۔ وہ اب 2 باتوں میں کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ جادو اتنا ہو رہا ہے تو وہ کیسے جادو سے نہ ڈرے؟ ہاں، بدقسمتی سے بہت سے انسانوں نے بہت سے جنات کو قید کر رکھا ہے۔ وہ جنات کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کو بھوک سے ڈراتے ہیں۔ وہ ان کا رزق روک دیں گے یا ان کو جلا کے مار دیں گے، پھر ان جنات سے وہ جادو کرواتے ہیں۔ جس جن کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جادوگروں کے قبضے میں نہیں آتا، لیکن جس جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ خود کو جادوگر کے حوالے کر دیتا ہے۔
وہ اب کچھ کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایسا ہی ہے، جن جادوگر کا قیدی بن جاتا ہے اور پھر اس انسان کو اذیت دیتا ہے جس کا حکم اسے جادوگر دیتا ہے۔ جادو واقعی ہو رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے مطلب؟ ڈاکٹر رائد نے گہری سانس لی۔ اگر آپ اس ایک نقطے کو سمجھ لیں تو آپ زندگی بھر جادو اور جنات سے ڈرنا چھوڑ دیں گی۔ وہ الجھن سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے حکم سے جادو؟ مثلاً ایک جادوگر آپ کا کوئی رشتہ دار پیسے دے کر کہتا ہے کہ اس شخص کو نقصان پہنچاؤ۔ زیاد اپنے رائٹنگ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کر رہی تھیں۔ ساتھ کافی کا مگ رکھا تھا جس کی بھاپ اڑ اڑ کے سرمئی دیواروں میں گم ہو رہی تھی۔ نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جان میں، مال میں، عزت میں۔ موبائل تھرتھرانے لگا تو زیاد نے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے ٹائپنگ جاری رکھی۔ دفعتاً ٹائپ کرتا ہاتھ رک گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی۔ واٹ؟ لاکر روم میں آگ لگ گئی؟ لیکن کیسے؟ ہمارا اتنا اہم ڈیٹا؟ بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ نقصان کروانے کے بعد جادوگر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی انسان کے نفع نقصان کا فیصلہ کیا ہے۔ زیاد اب لیپ ٹاپ کے سامنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن کیا واقعی یہ نقصان جادوگر نے کیا ہے یا وہ ایسے ہی لکھا گیا تھا؟ وہ اب پھر سے کسی کو کال ملانے لگا۔ سلسلہ ملتے ہی وہ پریشانی سے بولا، امی میں رات کی فلائٹ سے دبئی جا رہا ہوں۔ جی میں نے ویسے بھی کل دبئی چلے جانا تھا، دوست کی شادی اچانک سے آن پڑی تھی، لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا ہے۔ آفس کے لاکر روم میں آگ لگ گئی ہے، کافی نقصان ہوا ہے، شادی بھی نہیں اٹینڈ کر سکوں گا۔ وہ بیماری، وہ سفر، وہ سب جس میں جادوگر اپنے ٹارگٹ انسان کو مبتلا کرتا ہے، وہ پہلے سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہوتا ہے۔ زیاد پریشانی سے اب اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ بار بار وہ ماتھے کو چھو کے سر نفی میں ہلاتا تھا۔ اگر جادوگر عمل نہ کرتا تب بھی وہ سب ویسے ہی ہونا تھا، تو پھر جادوگر کا کیا قصور؟ اس نے نقصان کا گناہ اپنے سر لے لیا، جیسے کسی کی موت کینسر سے لکھی ہو اور مقرر وقت پہ کوئی آدمی اس مریض کو گولی مار دے۔ وہ نہ مارتا تب بھی انسان نے مر جانا تھا۔ جادو بھی یہی ہے، نظر کا دھوکہ، جادوگر کی اپنی نظر کا دھوکہ۔ وہ دونوں میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر رائد نرمی سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ باہر بارش اب مکمل طور پہ تھم چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن کچھ باتیں اس کے ذہن میں جذب نہیں ہو رہی تھیں۔ یعنی میری ماں کی بیماری چاہے جادو سے ہوئی ہو یا نہ ہو، یہ اس طرح تقدیر میں لکھی تھی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ہم سب کی قسمت پہلے سے لکھی ہے۔ آپ کی ماں کی جتنی زندگی ہے وہ پہلے سے متعین کردہ ہے۔ صرف ایک چیز اس کو بڑھا سکتی ہے اور وہ ہے دعا۔ ماہی کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مگر میں مزید جاننا چاہتی ہوں جادو اور جنات کے بارے میں۔ پھر آپ کو یہاں مزید وقت گزارنا ہوگا کیونکہ یہ ایک طویل ڈسکشن ہے۔ کافی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر ایک خوبصورت دن پھیلا تھا۔ بارش نے سارے وہمے اور خدشات بھی دھو ڈالے تھے۔ 2 دن بعد جب ماں کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجا گیا تو وہ لوگ بہت خوش تھے۔ ٹیومر کے نکل جانے سے ذہن پہ پڑا پریشر ہٹنے لگا اور ان کی شخصیت واپس آنے لگی۔ ماتھے پر لگا ڈرین اتارنے سے اس جگہ کو مکمل طور پہ اسٹچ کر دیا گیا تھا۔ سرجن نے سرجری کے لیے پورا سر نہیں کھولا تھا، بلکہ 3x3 کا حصہ کٹ دے کے ذرا سے بال صاف کر کے اس جگہ سے سارا ٹیومر باہر کھینچ نکالا تھا۔ ماں کو جب وہ گھر لائے تو وہ کانشیس تھیں، تکلیف میں تھیں، لیکن ہلکی پھلکی بات کر رہی تھی۔ مالا سوچ رہی تھی کہ کیسے سرجری سے پہلے ان کو یہ ڈر تھا کہ جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہ ہو جائے، اور اب دیکھو ان کا سارا جسم سلامت تھا۔ بس بازوؤں پر بار بار IV کی سوئیاں لگنے سے سرخ نشان پڑے تھے، لیکن خیر نشان ہی ہیں، چلے جائیں گے۔ ٹانکوں کا زخم بھر جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ کامیاب سرجری ہیپی اینڈنگ کے مترادف ہوتی ہے، جس سے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سرجری تو ایک آغاز ہوتی ہے، صحت یابی کے ایک لمبے سفر کا پہلا پڑاؤ۔ ماں ہسپتال سے گھر شفٹ ہوئیں تو وہ پہلے دن کی طرح ایکٹیو نہیں تھیں۔
بلکہ غنودگی میں تھیں۔ موعد ان کو بیڈ پر لٹا رہا تھا، کندھے، بازو، وہ بہت سے تکیے رکھ کے ماں کا پوسچر درست کر رہا تھا۔ وہ 2 دن سے اسی ایک لباس میں تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ گلابی پڑ رہی تھیں۔ تکیے سیٹ کر کے وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ آنکھیں بند کر کے نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ موعد نے دھیرے سے ان کا پائنچہ موڑا اور اس سے اوپر گھٹنے تک لے گیا۔ پھر اس نے ایک پیکٹ سے لمبی سفید جرابیں نکالیں اور ماں کو پہنانے لگا۔ یہ DVT اسٹاکنگز ہیں، DVT سے بچاؤ کی جرابیں۔ یہ جرابیں ماں کو پہنائے رکھنی ہیں، اوکے؟ اوکے مالا؟ اس نے 2 دفعہ دہرایا۔ وہ جو ماں کی دوائیاں سیٹ کر رہی تھی اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی وہ فون دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کی کالز، میسیجز، کچھ آنٹیاں ہر گھنٹے بعد کال کر کے پوچھتی تھیں کہ آپ کی امی کیسی ہیں، جیسے کوئی نیوز بلیٹن چل رہا ہوگا کہ گھنٹے گھنٹے بعد کی اپڈیٹ ملنی چاہیے۔ ایک نے یہ بھی پوچھا کہ پھر کتنے دنوں کی تک امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، جیسے صحت کی کوئی ٹائم لائن ہوتی ہے۔ مالا یہ جرابیں نہیں اتارنی ہیں اور ماں کی پنڈلیاں ہر کچھ دیر بعد دبانی ہیں۔ دونوں پنڈلیوں پر جرابیں پہنا کے موعد انگلیوں سے ان کو دبا دبا کے کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے عیادت کرنے والوں کے میسیجز پڑھنے لگی۔ اس نے موعد کی بات سنی تھی، لیکن وہ ذہن میں رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ ذہن عجیب سن سا تھا۔ کیف واپس آ گیا تھا، لیکن اندر نہیں آیا تھا۔ اسے اس وقت کیف کی فکر بھی نہیں تھی، وہ ماں کے کاموں میں الجھی تھی۔ باہر آوازوں سے اسے کچھ اندازہ ہوا کہ بیسمنٹ میں پانی کا کوئی پائپ پھٹ گیا ہے۔ سلیم بھاگتا ہوا موعد کو بلانے آیا۔ سب کمروں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پہلے کم مسئلے ہیں کیا؟ موعد بڑبڑاتا ہوا اس کے ساتھ باہر گیا۔ کیف سے کہو اپنا سامان نکال لے، سب تباہ ہو جائے گا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے موعد بولا، وہ تو اس وقت چھٹی کر کے جاتا ہے، مغرب تک آئے گا، پھر تم اس کا سامان نکال دو۔ وہ دونوں بیسمنٹ کی گیلری میں پہنچ چکے تھے، وہاں پانی بھرنے جا رہا تھا۔ وہ جی کیف نے کہا تھا کہ میں اگر اس کے کمرے کے قریب بھی بھٹکا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ سلیم تم بھی پورا ڈرامہ ہو، موعد بڑبڑاتے ہوئے کیف جمال کے کمرے میں آیا۔ ایک نظر اطراف میں ڈالی، وہاں کولر لگا تھا۔ ایک طرف میٹرس بچھا تھا جو بہتے پانی سے گیلا ہو رہا تھا۔ سامنے کچھ الماریاں تھیں۔ موعد سلیم کو کوستے ہوئے آگے آیا اور الماریاں کھولیں۔ 1 2 3 دروازے۔ سلیم بھی تجسس سے ساتھ آ گیا، وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیف کیا چھپاتا ہے۔ الماریاں اندر سے خالی تھیں۔ اس نے اچنبھے سے مڑ کے سلیم کو دیکھا۔ کیف کا سامان کہاں ہے؟ پھر وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف آیا۔ وہ صاف ستھرا چھوٹا سا باتھ روم تھا، صابن، تولیہ، سب کچھ پڑا تھا، لیکن ایک چیز وہاں نہیں تھی، سب سے اہم چیز۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو اٹھاؤ، وہ سلیم کو ہدایت دیتا باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ وہ ماں کے بیڈ کے ساتھ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ ماں ہلکی سی کراہیں تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ مالا؟ ماں نے آنکھیں کھولیں، پلکیں جھپکائیں۔ ان سبز آنکھوں کو کھلا دیکھنے کی خواہش کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں ہچ تھیں۔ وہ مسکرا کے ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے قریب بیڈ پر بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سوجا ہوا تھا، ماں کے پیر بھی سوجن کا شکار تھے۔ پانی لا دو مالا، وہ اٹھ کے بیٹھنا چاہتی تھیں۔ ان کے وزن کے باعث مالا نے ان کو خود نہیں بٹھا سکتی تھی۔ اس نے بخت کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے انہیں اٹھا کے بٹھایا تو مالا نے دیکھا ان کی گردن دائیں طرف سے پوری کالی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نیلی سی کالک کان کی لو تک پہنچ گئی تھی، جیسے نیل ہو۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ ماں کا چہرہ بھی سوجا سوجا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً موبائل سے ماں کی گردن کی تصویر کھینچی اور ڈاکٹر واصف کو بھیجی۔ پتہ نہیں ماں کو کیا ہو رہا ہے؟ چند لمحے بعد جواب آ گیا، ایڈیما ہے اور ابھی یہ کم ہے، آگے اور بڑھے گا۔ وہاں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ میرے سر پہ پٹی کیوں ہے؟ ماں نکاہت سے آنکھیں بند کیے سر بیڈ کراؤن سے لگائے بیٹھی وہی سوال دہرا رہی تھیں جو پچھلے 2 دن سے بار بار ان کے لبوں پر آتا تھا۔ کیونکہ وہ رک گئی۔ آپ سو جائیں۔ وہ کچن میں آئی تو موعد کسی سوچ میں ڈوبا وہاں کھڑا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کے چونکی۔ کیا ہوا موعد؟ تم کیف کو کتنا جانتی ہو؟ موعد نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے سے دیکھا۔ میری دوست کا کزن ہے، کیوں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ دفاعی ہو گیا۔ وہ ہر روز چند گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتا ہے، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ دونوں کچن کے منی پلانٹ سے ڈھکی کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں، اس نے ایک جگہ ڈیسک لے کر اپنا کام شروع کیا ہوا ہے۔ کیوں؟
اس کے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کپڑے نہ جوتے، سب سے عجیب بات اس کے باتھ روم میں ٹوتھ برش تک نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کیا امید؟ وہ اب چڑھنے لگی تھی۔ کیف تمہیں کہتا ہے کہ اس نے کہیں ڈیسک لے رکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس نے کہیں گھر لے رکھا ہے، کیونکہ کیف ہمارے گھر نہیں رہتا۔ مالا، وہ بظاہر یہاں ہے لیکن وہ کہیں اور رہتا ہے۔ محیط کے اندر باہر الارم بج رہا تھا۔ شاید کہیں کسی رشتہ دار کے گھر رہتا ہو۔ میں نے پوچھا نہیں، اور یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے محیط۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہمارے گھر میں رہتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اب تم اس سے بات کرو گی یا میں کروں؟ محیط کا لہجہ گھر کے سربراہ مرد جیسا ہو گیا تھا، سخت، چوکنا، تنبیہ کرتا ہوا۔ میں کرتی ہوں اس سے بات۔ وہ قدرے دھیمی پڑی۔ دیکھو، وہ اچھا ڈیسنٹ آدمی ہے، اس لیے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ محیط کہہ کے باہر نکل گیا اور اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ کسی انسان کا ٹوتھ برش اس سے کہیں پڑاؤ کی پہلی نشانی ہوتا ہے۔ کیا کیف کہیں اور رہ رہا تھا؟ ایسا کیا تھا جو کیف ان سے چھپاتا تھا؟ اور کیا اس کے پوچھنے پہ کیف اسے سچ بتاتا؟ شاید نہیں۔ کیف نے پہلے خون آنے والی بات اس سے چھپائی، پھر ایک دم سے اپنی شادی کا ذکر کیا۔ وہ باتیں چھپانے کا عادی تھا۔ ماں اب سو چکی تھی۔ وہ واپس ان کے پاس آ کے بیٹھی اور موبائل نکالا۔ وہ کشمالہ مبین تھی۔ وہ لوگوں پر جلد اعتبار کر لیتی تھی اور ان کو چانس دیتی تھی، لیکن اگر اس کے دل میں شک آ جائے تو وہ ہر وہ شے کر سکتی تھی جس کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگیں۔ فہد، تم ابھی بھی پی ٹی او میں ہو؟ وہ ایک پرانے کلاس فیلو کو میسج لکھ رہی تھی۔ کیسی ہو کشمالہ؟ آنٹی کیسی ہیں؟ فیس بک پہ ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ اب بہتر ہیں، تھینکس۔ وہ سوچتے ہوئے لکھ رہی تھی۔ ایک موبائل نمبر دے رہی ہوں، مجھے پچھلے 1 ماہ تک اس کا سگنل ٹریس کر کے دو۔ ہر روز کے مخصوص اوقات کی لوکیشن؟ اس نے وہ وقت لکھ دیا جس میں کیف گھر سے غائب ہو جاتا تھا۔ لنچ بریک کے بعد فوراً کر دیتا ہوں۔ کوئی اور حکم؟ اور فہد نے ایسا ہی کیا۔ گھنٹے بھر بعد اس نے ایک PDF فائل کشمالہ کو واٹس ایپ کر دی۔ وہ صرف ان 5 گھنٹوں کی لوکیشن دیکھنا چاہتی تھی جن میں کیف غیر حاضر ہوتا تھا۔ ان 5 گھنٹوں میں آنے جانے کا وقت نکال کے اس کا سگنل ایک ہی لوکیشن پہ رک جاتا تھا۔ مگر سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ کیف ماں کی سرجری والے دنوں میں چھٹی لے کر اسلام آباد نہیں گیا تھا، وہ لاہور کی اسی لوکیشن پہ موجود تھا۔ کشمالہ نے اس لوکیشن کے ہند سے گوگل میپس پہ ڈالے اور سرچ کیا۔ وہ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ اس کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ وہ جگہ اتنی مہنگی تھی کہ وہ وہاں کرائے کا اپارٹمنٹ تک افورڈ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کے سوشل سرکل میں کوئی وہاں رہتا تھا۔ کیف خواب میں بھی وہ جگہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ وہاں کیسے رہتا تھا؟ کیا اس کو کسی امیر دوست نے اپنا اپارٹمنٹ رہنے کے لیے دے رکھا تھا؟ یا شاید وہ وہاں کام کرتا ہو، کوئی دوسری جاب؟ اب تک اس نے بہت کچھ نظر انداز کیا تھا، کیف کے مہنگے گیجٹس، اس کی فون کالز، اس کی باتیں چھپانا، لیکن اب بات بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ کیف جمال کی ایک خفیہ زندگی تھی جس سے وہ ناواقف تھی۔ کیف بیسمنٹ کے کمرے کے میٹرس پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ پنکھے کے 3 پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس کی نظریں ان کے ساتھ گھوم رہی تھیں۔ حورِ جہاں بیگم کے آپریشن کو آج 8واں دن تھا۔ کل ان کی پٹی کھل گئی تھی اور وہ روبہ صحت تھیں، مگر اس دوران اس کی کشمالہ سے ملاقات برائے نام ہی ہوئی تھی۔ دوبارہ خون پھینکنے جیسا واقعہ بھی نہیں ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ اپنے متعین کردہ گھنٹوں میں ڈیوٹی کرتا اور چلا جاتا۔ 5 گھنٹے اپارٹمنٹ میں گزارنے کے بعد واپس آتا اور گارڈ چیئر پر بیٹھ جاتا۔ زندگی اسی روٹین کے دائرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا پروگریس ہے؟ مالک کی کال پہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اوپر سے یہ سوال۔ کچھ خاص نہیں، وہ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پروگریس نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولا۔ کیف کے چہرے پہ بدمزگی پھیلی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس سے زبردستی کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ بجلی ایک جھپاکے سے چلی گئی۔ پنکھا UPS کی وجہ سے گڑگڑانے لگا۔ اسی لیے تم نے سوچا اس لڑکی کو پریشان کر دو؟ مالک کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس کا اشارہ مالا اور صفورہ کی گفتگو کی طرف تھا۔ میں نے اسے پریشان نہیں کیا، وہ ایک غلط فہمی تھی۔ میں نے اس کو توقف کیا، فکس کر دیا ہے۔ کیسے فکس کیا ہے؟
جہاں اتنے جھوٹ بولے ہیں وہاں ایک اور بول دیا ہے. خوش؟ وہ ایک دم فون میں غرایا. مالک خاموش ہو گیا، جیسے اس کو اس کے لہجے کی توقع نہ تھی. ایسا کرتے ہیں، آج اس ڈیل کو ختم کرتے ہیں. کیف چونک گیا. ابھی 2 ماہ مکمل نہیں ہوئے، میں یہاں 2 ماہ کے لیے آیا تھا. وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. 2 ماہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. استعفیٰ دو اور وہاں سے نکل آؤ. تمہیں ویسے بھی کوئی کام کی معلومات نہیں ملی، نہ ملے گی. مجھے اس کی زندگی سے کب نکلنا ہے یہ میں طے کروں گا. کیف دانت پہ دانت جما کے دبی آواز میں بولا. تم مجھے ڈکٹیشن دینا بند کرو. دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی. پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا. کیف نے ہوں کر کے سر جھٹکا اور فون رکھ دیا. مالک اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مالک اس وقت کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا. سفید بال جیل سے جمائے، بنا سلوٹ کے 3 پیس سوٹ پہنے، قیمتی گھڑی کلائی پر باندھے، وہ کسی میٹنگ کے لیے تیار کہیں جا رہا تھا. لیکن صاف واضح تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا. کال بند کرتے ہی اس نے ایک نمبر ملایا، مگر وہ آف تھا. مالک نے جھنجھلا کے ایک دوسرا نمبر ملایا، موبائل کان سے لگایا. مسٹر فرید اپنے روم میں ہیں، ان سے بات کروائیں. وہ انگریزی میں بولا. چند لمحے کے انتظار کے بعد وہ لائن پہ تھا. کیا ہوا ہے مالک؟ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. اسے اس جاب کے لیے بھیجنا ایک غلطی تھی. کیوں؟ وہ چونکا. کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے جو ایک لمبے چوڑے مرد کو گھٹنوں کے بل کرا دیتی ہے. مالک تلخی سے کہہ رہا تھا. وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے مالک. اسے 2 ماہ کے اندر اندر وہاں سے نکلنا تھا. ہماری یہی ڈیل ہوئی تھی. تم بے فکر رہو، میں اس کو وہاں سے نکال لوں گا. کیسے؟ وہ چونکا. بہت آسان ہے. وہ سڑک کنارے بھاگتے درخت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. ہم کشمالہ مبین کو اس کے باڈی گارڈ کی حقیقت بتا دیں گے. وہ اسے خود ہی نکال دے گی. مبین منزل پہ وہ صبح امید اور آسانی لیے طلوع ہوئی تھی. مالا کے کمرے میں ماں کا الگ بیڈ لگا تھا. یہ ہسپتال کا آٹومیٹک بیڈ تھا جو انہوں نے 1 ماہ کے لیے کرائے پہ لیا تھا. بٹن دبانے سے اس کی ٹیک اوپر اور نیچے ہو جاتی تھی. اس وقت حورِ جہاں بیگم ٹیک لگائے بیٹھی تھیں. ابھی وہ اپنی کمر کے سہارے نہیں بیٹھ سکتی تھیں. ماتھے کی پٹی اب اتر چکی تھی اور نیلے دھاگے کے ٹانکوں کی ایک لکیر نظر آتی تھی. ان کے بال صرف 3 انچ کے حصے سے مونڈے گئے تھے، وہ بھی ماتھے کے دائیں جانب سے. سر کے باقی تمام بال سلامت تھے. ٹانکوں کا دھاگا وائکرل تھا جس نے چند دن بعد کھل جانا تھا، یعنی ٹانکے اتارنے کی بھی ضرورت نہ تھی. پیچھے رہ جانا تھا ایک زخم کا معمولی نشان، ایک یادگار کہ کبھی حورِ جہاں کو ٹیومر ہوا تھا. مالا کے کمرے میں آج کل وہ سحری اور افطاری وغیرہ کرتے تھے کیونکہ ماں ابھی یہاں سے نکل نہیں سکتی تھیں. اس وقت مالا نے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور معید ماں کے ساتھ کرسی رکھے ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا. وہ ہر صبح ماں کو خود ناشتہ کرواتا تھا. ابھی تک وہ جاب پہ واپس نہیں جا رہا تھا. جب تک ماں اپنے قدموں پر نہیں کھڑی ہو جاتی اسے ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنا ہے. جب مجھے ہسپتال میں ہوش آیا تو میرا بیٹا میرے قدموں میں بیٹھا تھا. ماں نے پیار سے معید کے سر پہ ہاتھ پھیرا. ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے نا؟ فرما برداری سے کہہ کے معید ناشتہ ان کی پلیٹ میں نکالنے لگا. ہاں بیٹا، اور میرا جوتا بھی انہی قدموں کے تلے ہوتا ہے. نہ تم نے کس سے پوچھ کے میرا آپریشن کروایا؟ ان کے تیور 1 منٹ میں بدلے تھے. پراٹھے کا نوالا بناتے معید کا ہاتھ ہوا میں رک گیا. چہرہ اٹھا کے شوق سے انہیں دیکھا. اتنے دن سے تو بتا رہا ہوں ماں، آپریشن ضروری تھا. ماں کا پیار اور خفگی آج کل ساتھ ساتھ چلتے تھے. جب سے ان کی یادداشت درست کام کرنے لگی تھی انہیں یاد آ گیا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی اولاد نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا. وہ ایک دم بہت شکر گزار بھی ہو جاتی کہ میرے بچے میرا کتنا خیال کر رہے ہیں، لیکن پھر انہیں یاد آ جاتا کہ ان سے پوچھے بغیر آپریشن کروایا ہے. بس وہیں کلاس شروع ہو جاتی. اور تم؟ ماں نے گھور کے مالا کو دیکھا. وہ پرانی دبنگ سی حورِ جہاں بیگم بن چکی تھی. تم مجھے ہسپتال میں چھوڑ کے چلی گئیں؟ ماں ICU میں نہیں رہنے دیتے رات کو، پھر مجھے معید نے زبردستی گھر بھیجا تھا. اس نے ہنس کے وضاحت کی. وہ دونوں پچھلے کئی دن سے وضاحتیں دے رہے تھے مگر مجال ہے جو ماں ان کی بات مان لیں. ماں ہی تو سرے سے مکر گئی. ماں میں تو کینیڈا میں ہوں، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں آپ کے آپریشن کا، ورنہ میں آپ کو فوراً بتا دیتی. معصومیت سے کہا اور ماں نے اس کا فوراً یقین کر لیا.
وہ بیچاری پردیسن بیٹی، اس کو کہاں کوئی کچھ بتا سکتا تھا۔ ماں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، آپ سے پوچھے بغیر آپ کی سرجری کروا دی، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ آپ یہ خبر اس وقت برداشت نہ کر سکتی۔ موہت نرمی سے ان کو سمجھانے لگا۔ ماں کو نہ سمجھا، ناشتہ کرنے دے مجھے۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ ہنس دیا اور ان کے لیے چائے نکالنے لگا۔ دفعتاً ماں کو اس کا خیال آیا جو مسکراتے ہوئے ماں بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ مالا، تم کہہ رہی تھی کہ اپنے کام کی کچھ چیزیں لینے بازار جانا ہے، تو جاؤ نا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ جی بس ابھی نکلتی ہوں۔ اس نے موہت کو دیکھا۔ تم ماں کا خیال کے رکھ لو گے نا؟ جی میں تو کمپاؤنڈر ہوں، مجھے کیا پتہ خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ وہ کیا کرتی، ماں کو اتنے دن بعد تنہا چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اسے ایک ریسٹورنٹ سے کام کی آفر آئی تھی اور اس کے لیے اسے پینٹ سپلائز خریدنے تھے۔ جا میری بیٹی، ماں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ جا، تیرا قیمتی کام ہے اتنا، میری وجہ سے اس کو پیچھے نہ کر، جا شاباش۔ جو بیڈ سے اتر کے چپل پہن رہی تھی ایک دم رک گئی، سر وہیں جھکا رہا، گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑنے لگا۔ پھر اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی اور اٹھ گئی۔ باتھ روم میں آ کے اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ ساری عمر ماں سے یہی شکوہ تھا کہ ان کو مالا کا کام سمجھ نہیں آتا۔ بس ان کو ڈاکٹر بنانا تھا کشمالا کو۔ وہ نہیں بنی تو اب وہ جو بھی بن جائے، ماں کے نزدیک یہ سب بیکار کام تھے۔ پر یہ فیشنی پڑھائیاں، فیشنی نوکریاں، پڑھائی تو یا میڈیکل ہے یا انجینئرنگ یا فوج کی نوکری، بس۔ کتنی بحثیں ہوئی تھیں ان کے گزرے برسوں میں ماں کو اپنا نقطہ نظر سمجھاتے ہوئے، لیکن آج معلوم ہوا کہ ماں کو سب سمجھ میں آتا تھا اور ان کو قدر بھی تھی۔ جیسے وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتی تھی، ویسے ہی وہ بھی نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ ان کے ایک ہی فکرے نے کشمالا مبین کی زندگی کے ان محنتی سالوں کو معتبر کر دیا تھا۔ کیف پورچ میں کسی کام سے آیا تھا جب وہ باہر نکلی۔ اس کا رخ کار کی جانب تھا۔ باس؟ حشاش بشاش سے انداز میں اس نے کشمالا کو پکارا جو کار کی طرف جا رہی تھی۔ رک کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ ہلکے سے سبز رنگ لباس میں ملبوس تھی، بال ہاف کیچر میں بندھے تھے، کوہنی پہ بیگ اور پیروں میں بند جوتے تھے، چہرہ سپاٹ تھا۔ مارکیٹ جا رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور کار کی چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں لے جاتا ہوں۔ کشمالا نے سبز اکھیوں میں سنجیدگی لیے اسے دیکھا۔ دھوپ سے اس کے عقب میں تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کا سایہ بنا ہوا تھا، مسکراتا ہوا۔ بڑی شیو اور ماتھے پر بکھرے بالوں والا کیف جمال۔ وہ سامنے آیا تو اس کے جھوٹ کے لیے دل خود بخود وضاحتیں دینے لگا، لیکن وہ دل کی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے ہوں کہہ کے چابی اس کی طرف بڑھا دی اور اس کے سائے سے نکل آئی۔ پھر دھوپ میں چلتی ہوئی دوسری طرف سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے کار کو دیکھا۔ وہ اس سے کھچی کھچی لگی تھی، شاید پریشان تھی اپنی امی کے لیے۔ کہاں جانا ہے؟ کار ریورس کر کے باہر نکالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، اسی انداز میں بولی، بک اسٹور۔ قدرے توقف سے پوچھا، تم آج کام پہ نہیں گئے؟ آپ کو ڈراپ کر کے وہیں چلا جاؤں گا۔ وہ کار سڑک پہ نکالتے ہوئے اسی سادہ انداز میں بولا۔ کیا بتایا تھا تم نے؟ کہاں جاتے ہو؟ گارڈن ٹاؤن میں ایک کو ورکنگ اسپیس ہے، وہاں ڈیسک لیا ہوا ہے۔ کتنا کرایہ ہے ڈیسک کا؟ 5000 ماہانہ، سستا ہے۔ چائے کافی فری ہے۔ کار باہر سڑک پر آ چکی تھی۔ کشمالا نے ایک نظر اگلی دونوں نشستوں کی درمیانی جگہ کو دیکھا جہاں کیف نے عادتاً اپنا والیٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے سے پہلے والیٹ اور موبائل ہمیشہ وہیں رکھا کرتا تھا۔ 1 منٹ کار روکو، میں پانی کی بوتل کچن میں بھول آئی ہوں۔ کیف نے تابعداری سے کار گیٹ کے باہر روک دی۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تو کیف نے اسے روک دیا۔ آپ بیٹھیں، میں لے آتا ہوں۔ سیٹ بیلٹ اتار کے وہ باہر نکلا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ کشمالا اسے گیٹ کے اندر جاتے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس مقام سے وہ CCTV کیمرے کی نظر میں نہیں آئے گی۔ اس نے تیزی سے دونوں سیٹس کے درمیان رکھا کیف کا والیٹ اٹھایا۔ اف مالا، تم کیا کر رہی ہو؟ یہ غلط ہے۔ مگر اس نے اندر سے آتی آوازوں کو شش کہہ دیا۔ شک اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ والیٹ برانڈڈ تھا، اندر کیف جمال کا ID کارڈ لگا تھا، ساتھ ہی اس کا ایک بینک کارڈ تھا۔
تیسرا کارڈ کسی اور شے کا تھا۔ کیش والے خانے میں 5,000 کے نئے نوٹ بھرے تھے۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ والیٹ پھولا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپر دیکھا، وہ ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے تیسرا کارڈ نکال کے بغور دیکھا۔ وہ اسی لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کا کارڈ تھا۔ یہ غالباً چابی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اوپر نمبر بھی لکھا تھا 5C، 5ویں فلور کا تیسرا اپارٹمنٹ۔ اس سے ہر ایک نے کیف کے بارے میں الگ الگ خبردار کیا تھا۔ دور اندر وہ بھی جانتی تھی کہ کچھ ہے جو اسے کھٹکتا ہے۔ جس دن کیف نے پہلی دفعہ اسلام آباد میں اس کے آفس میں قدم رکھا تھا، وہ جانتی تھی کہ اس میں کچھ غلط ہے، لیکن اسے ہمیشہ کیف سے ایک اچھی وائب آئی تھی۔ یہ وائب اور گٹ فیلنگ پہ بھروسہ ہی تھا جو وہ 1.5 ماہ سے کیف جمال پہ اعتبار کیے ہوئے تھی۔ لیکن یہ نوٹ کیف کی 4-5 ماہ کی تنخواہ سے زیادہ تھے، وہ تنخواہ جو کشمالہ نے اس کے لیے مقرر کی تھی۔ اگر وہ کیف کے والیٹ میں اتنے سارے نوٹ نہ دیکھتی تو شاید کبھی وہ نہ کرتی جو اب وہ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپارٹمنٹ کا کارڈ نکالا اور مٹھی میں دبا لیا۔ پھر والیٹ واپس رکھا اور کارڈ کو اپنے پرس میں ڈال کے خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ایماندار لڑکی تھی۔ وہ نہ جھوٹ بولتی تھی نہ گیمز کھیلتی تھی۔ جو اس کے دل میں ہوتا ظاہر ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا وہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا اور اس کا باڈی گارڈ مشکوک لگنے لگا تھا۔ کہیں کسی نے کیف جمال کو خرید تو نہیں لیا تھا؟ ماہر فرید، اس کا تعاقب کار، ایک امیر آدمی تھا۔ کہیں اس نے کیف کی مجبوریوں کا سودا تو نہیں کر لیا تھا؟ چند ثانیے بعد کیف جمال باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس سے بوتل تھما کے وہ سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ مالا نے اسے نظریں نہیں ملائیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا حشاش بشاش سا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی تو گلٹ محسوس ہونے لگتا۔ نہیں، اسے کوئی نہیں خرید سکتا تھا۔ اس رقم کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ ابھی وہ راستے میں تھے جب کشمالہ کے فون پہ ایک غیر شناسا نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ میں فرید ہولڈنگ سے عبد المالک بات کر رہا ہوں، ماہر فرید کا مینیجر۔ اس کا سانس رک سا گیا۔ چونک کے ڈرائیو کرتے ہوئے کیف کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ فون کی آواز سن سکتا تھا۔ جی بتائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے لہجے کو سرسری سا بنا لیا، البتہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ کا اسسٹنٹ کیف جمال میرے باس کے بارے میں چند لوگوں سے پوچھ گچھ کروا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لیا جائے۔ کشمالہ نے باہر دیکھتے ہوئے بہت سا تھوک نگلا۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس کا تعاقب کار سچ بن کے سامنے آ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ مالک نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ شور، آپ مجھے میسج کر دیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ کال بند کر کے وہ بدقت چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ گود میں رکھی مٹھی زور سے بھنج رکھی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ کیا وہ ماہر فرید سے ملنے جا رہی تھی؟ لیکن وہ تو انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ کال بھی انگلینڈ کے نمبر سے واٹس ایپ پہ آئی تھی۔ شاید وہ لاہور میں تھا۔ یہاں ڈراپ کر دوں آپ کو؟ اس کے اندرونی کیفیت سے بے خبر کیف ایک بک سٹور کے سامنے پارکنگ کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ ہاں، اور کار مجھے دے دو، تم کیب کر لینا، مجھے کچھ گھنٹے کے لیے کار چاہیے ہوگی۔ کیف نے سنجیدگی سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ آر یو شور آپ اکیلے؟ کیف تم میرے ملازم ہو، میں تمہاری نہیں، مجھ سے بحث مت کیا کرو، وہ برہمی سے کہہ کے باہر نکلی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ تھا جو کشمالہ مبین میں بدلا بدلا سا تھا۔ شور باس، اس نے چپ چاپ چابی اس کے حوالے کر دی اور جب وہ بک اسٹور کے اندر چلی گئی تو وہ موبائل پہ رائڈ بک کروانے لگا۔ ذہن الجھ سا گیا تھا۔ اس نے اندر جاتے ہی ماہی کو کال ملائی۔ پینٹ برش، ٹرپنٹائن، وہ کیا لینے آئی تھی، سب بھول گیا تھا۔ ماں ٹھیک ہے؟ ماہی نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ اس کے ہاں رات تھی، شاید وہ سو چکی تھی۔ مالا کا نمبر دیکھتے ہی گھبرا کے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری بات سنو اور مجھے بتاؤ کیا کروں، وہ چند بک ریکس کے درمیان کھڑی دبی آواز میں کہنے لگی۔ اس نے تمہیں کہاں بلایا ہے؟ ایک 7 اسٹار ہوٹل کی لابی میں۔
لابی میں درجنوں لوگ ہوں گے، اگر کیف پہ اعتبار نہیں ہے تو اکیلی چلی جاؤ، جا کے ملو اس ماہر فرید سے اور پوچھو اس سے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ ماہی مطمئن تھی۔ میں کیف کو نہیں لے کر جانا چاہتی، مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ موہت کو لے کر گئی تو اس کو ساری کہانی بتانی پڑے گی، پہلے ہمارے کم مسئلے ہیں، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اکیلے جانے سے نہیں ڈرتی، لیکن کیا اس سے ملنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے ہوگا، کم از کم تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا تعاقب کار کوئی انسان ہے یا نہیں۔ اور پلیز ماہی، میرا تعاقب کار انسان ہی ہے، کوئی 200 سال پرانا جن نہیں۔ اس نے سر جھٹک کے کال بند کی۔ وہ تنہا جانے سے نہیں ڈرتی تھی، وہ کیف کو بغیر بتائے جانے سے گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کا 5واں فلور اس دوپہر سفید روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور کیف باہر نکلتا دکھائی دیا۔ والیٹ کھولتے ہوئے وہ اپنے دروازے تک آیا مگر ٹھٹک کے رک گیا۔ کی کارڈ والیٹ میں نہیں تھا۔ اس نے اچنبے سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ پلٹ کے لفٹ کی طرف جانے لگا تاکہ ریسیپشن سے متبادل کارڈ لے آئے۔ تبھی اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے کھل گیا۔ چوکھٹ میں مالک کھڑا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، سفید بال جیل سے جمائے، چہرے پہ سپاٹ سی سختی لیے۔ کیف نے الجھ کے اسے دیکھا اور اپنے والیٹ کو۔ تم نے میرا کارڈ؟ نیور مائنڈ۔ سر جھٹک کے وہ اندر داخل ہوا اور آگے چلتا گیا۔ مالک دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا۔ کیا حال کر دیا ہے تم نے میرے اپارٹمنٹ کا؟ اس نے ایک افسوس بھری نظر لانگ روم کی گلاس وال پہ ڈالی جس کے اوپر جگہ جگہ کاغذ چپکے تھے۔ لانگ روم میں صوفے پیچھے ہٹا کے ایک بڑی میز رکھی گئی تھی جس کے اوپر کچھ رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا یہ واضح نہیں تھا کیونکہ اسے کپڑے سے ڈھکا گیا تھا۔ ایک طرف کمپیوٹر اور پرنٹر زر رکھے تھے۔ چاہو تو اپنا اپارٹمنٹ واپس لے لو، میں تو کسی کال کوٹری میں بھی رہ سکتا تھا، وہ سپاٹ انداز میں کہتا ہوا اوپن کچن تک آیا اور فریج کھولا۔ پھر تم استعفیٰ نہیں دے رہے؟ مالک گلاس وال کے ساتھ کھڑا نیچے نظر آتی سڑک دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے ابھی کچھ خاص نہیں ملا۔ اب دوبارہ 2 ماہ کی ڈیل کا ذکر مت کرنا۔ یہ میری زندگی ہے، میں نے کس کی کتنی نوکری کرنی ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اس نے فریج سے ٹھنڈی پانی کی بوتل اور چند سبزیاں نکالیں، پھر بلینڈر کی طرف آیا اور سبزیوں کو علیحدہ کرنے لگا۔ وہ کوئی صحت افزائی ڈرنک بنانے جا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب اس ہوٹل سویٹ میں ہم چاروں اکٹھے ہوئے تھے؟ دھنیے کے پتے الگ کرتے ہوئے کیف کے ہاتھ رکے۔ مڑ کے سنجیدگی سے مالک کو دیکھا۔ ظاہر ہے مجھے یاد ہے۔ تب میں نے اس ملاقات کو ویڈیو پہ ریکارڈ کر لیا تھا۔ پھر وہ واپس اپنی سبزیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری آرٹسٹ لڑکی کو ابھی جو کال آئی تھی وہ میں نے کی تھی۔ میں نے اسے ایک جگہ ملنے کے لیے بلایا ہے تاکہ میں اسے ویڈیو دکھا سکوں۔ کیف کے ہاتھ سے پتے گر گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، پھر تیر کی تیزی سے مالک کی طرف لپکا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے سامنے پہنچ کے وہ سرخ چہرے کے ساتھ قررایا۔ بمشکل مٹھیاں بھیج کے خود کو اس پہ حملہ کرنے سے روکا۔ مالک نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہیں وارن نہیں کیا۔ مالک، ہماری بات 2 ماہ کی ہوئی تھی، تمہیں 2 ماہ کے اندر اندر یہاں سے نکلنا تھا، اب تم زبان سے پھر رہے ہو۔ اس کو وہاں مت بلاؤ، میں سب ہینڈل کر رہا ہوں نا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، تم کچھ بھی ہینڈل نہیں کر رہے، تم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہو اور میں تمہاری لگام کھینچنے آیا ہوں۔ تم اس کو کوئی ویڈیو نہیں دکھاؤ گے۔ اس کا غصہ اب بے چینی اور اضطراب میں بدل رہا تھا۔ وہ دونوں گلاس وال کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ میں تمہاری لڑکی کو وہ ویڈیو دکھا دوں اور وہ خود تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے، مالک کسی پتھر چہرے کے ساتھ آرام سے کہہ رہا تھا، یا پھر تم مجھے اپنی زبان دو کہ آج رات سے پہلے تم اپنا استعفیٰ اس کے سامنے رکھ دو گے۔ اب میں تمہیں 2 ماہ کا وقت نہیں دوں گا، تم آج اس کی زندگی سے نکل جاؤ گے، آج۔ کیف دانت پہ دانت جمائے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو دیکھ کے اسے سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ مالک اب نیچے سڑک پر رواں دواں ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ کیا کرے گی؟ ہمارے خلاف پولیس بلا لے گی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، ہم صرف اسے ویڈیو دکھائیں گے، اس کے حوالے نہیں کریں گے۔
جو ہوگا تمہارے اور اس کے درمیان ہوگا. تم نے اس کی زندگی سے ویسے ہی نکلنا ہے، کم از کم عزت سے نکل جاؤ. وہ ماتھے پہ بل ڈالے مالک کو گھور رہا تھا. پہلو میں گرے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں. مالک اس کی طرف مڑا اور سر سے پیر تک اسے افسوس سے دیکھا. خود کو دیکھو. اس نے کیف کو کندھے سے پکڑ کے زبردستی اس کا رخ دیوار پر لگے آرائشی آئینے کی طرف موڑ دیا. کیف نے مزاحمت نہیں کی، بس ایک نظر اپنے عکس پہ ڈالی. شیو بڑی تھی، بال ماتھے پر بکھرے تھے، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے اور چہرے پہ غصے اور ضبط کے ملے جلے تاثرات تھے. خود کو دیکھو. یہ کس کا چہرہ ہے؟ عکس میں اسے مالک اپنے کندھے کے پیچھے کھڑا دکھائی دیا. وہ اس سے 1 انچ لمبا تھا. میں بتاؤں یہ کس کا چہرہ ہے؟ وہ صفائی سے اس کے قریب ہو کے بولا. یہ ایک محبت میں گرفتار ہوئے مرد کا چہرہ ہے. اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں. اب ہر طرف اندھیرا تھا. اندھیرے میں کہیں دور سے مالک کی آواز آ رہی تھی. محبت میں مبتلا مرد کسی کام کا نہیں رہتا. تم بھی نہیں رہو گے. یوں سمجھو میں تمہارے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں. تم اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. تم دھوکے سے اس کی زندگی میں داخل ہوئے تھے. ہر دھوکے کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور اب بھی وقت ہے خود کو اس سے دور کر لو. کیف نے آنکھیں کھولیں. اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں. مجھے تمہارے بزنس ایڈونچرز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ ناکام ہی ہونے ہیں، لیکن مالک نے میز کی طرف دیکھا جہاں کچھ کپڑے سے ڈھکا پڑا تھا. کیا تم نے اپنا پلان بنا لیا؟ کیا تم 15 جولائی کے لیے تیار ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، اپنا عکس دیکھتا رہا. وہ فوکس لوز کر چکا تھا. ایک طرف تمہارا روشن مستقبل ہے، دوسری طرف وہ لڑکی. تم ایک کا انتخاب کر سکتے ہو. پھر اس نے آواز دھیمی کی. فیصلہ تمہارا ہے. کیا تم اپنے سرکل میں ہر شخص سے یہ سننے کے لیے تیار ہو؟ اس کی آواز مزید مدھم ہوئی، ایک سرگوشی کی مانند، کہ کیف ایک فیلئر ہے. مالک یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا. اسے معلوم تھا وہ وہاں ضرب لگا چکا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے. کیف نے آنکھیں بند کر لیں. مالک کی ساری باتیں ایک طرف، یہ بات ہر شے پہ بھاری تھی. کیف ایک فیلئر ہے. اس نے آنکھیں کھولیں اور خود کو دیکھا. مالک درست کہہ رہا تھا. محبت میں مبتلا مرد کسی کام کا نہیں رہتا. میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں. وہ اب گلاس وال کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا. ٹانگ پر ٹانگ جما لی اور موبائل نکال کے اینک ناک پہ لگا لی. کیف نے پلٹ کے اسے دیکھا. تم نے کشمالہ سے ملنے کب جانا ہے؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی. مالک نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور مسکرایا. تمہیں کیوں لگا کہ اس سے ملنے میں خود جاؤں گا؟ لاہور کا وہ معروف 7 اسٹار ہوٹل سفید اور سیاہ رنگ میں ڈیزائن کیا گیا تھا. شطرنج کی بساط جیسا سیاہ سفید مرمری فرش اس دوپہر چمک رہا تھا. لابی میں دور دور صوفوں کے گروپس بنے تھے. ایسے ہی ایک صوفے پر وہ بیٹھی تھی. وہ گھر جا کے پھر اس ملاقات کے لیے تیار ہو کے آئی تھی. اب کہ اس نے بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے، سیاہ سفید لمبی قمیض اور سیاہ ہیلز میں ملبوس وہ سیاہ ٹاپس پہنے ایک صوفے پر بیٹھی خود بھی اس منظر نامے کا حصہ لگ رہی تھی. لابی کے ایک کونے میں آرائشی زینے لگے تھے جن کے اوپر راہداری میں لفٹ نصب تھی. وہ لفٹ سے نکلا اور زینے اترنے لگا. نظریں لابی میں کشمالہ مبین کو تلاش کر رہی تھی. وہ اسے جلد ہی نظر آ گئی. لابی کے وسط میں ایک نمایاں مقام پہ صوفے پر بیٹھی وہ دوسری طرف رخ کیے انگلی پہ اپنی ایک لٹ مروڑ رہی تھی. کانوں کے سیاہ ٹاپس دور سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے. اس کی نگاہوں کا ارتقاء محسوس کر کے کشمالہ نے سر اٹھایا. ایک نوجوان مسکرا کے اس کو دیکھتا ہوا زینے اتر رہا تھا. اس کا رخ کشمالہ کی جانب تھا. وہ ٹی شرٹ کے اوپر کیژول کوٹ پہنے ہوئے تھا جس کی آستین کوہنیوں تک اکٹھے کر کے سلے تھے. پیروں میں بغیر جرابوں کے ساتھ بھورے لوفرز، کلائی پر قیمتی رسٹ واچ، بال سیاہ اور گھنگریالے تھے. ماتھے پر ایک طرف سامنے گرتے تھے اور قلموں سے اس طرح پھیر کے صاف کیے گئے تھے. فٹ بالرز جیسے اس کے ایک کان میں سلور بالی تھی. اسے نہ جانے کیوں لگا وہ اس سے پہلے مل چکی ہے. کب، کیسے، یاد نہ تھا. بس ایک ہلکا سا شناسائی کا احساس تھا. کشمالہ مبین؟ وہ مسکرا کے کہتا ہوا اس کے سامنے آیا. مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا. اپنی جگہ سے اٹھی نہیں. میں آئے؟
نوجوان نے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے پھر خاموشی سے گردن ہلائی تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جمائی، لیکن ایسے کہ جوتے کا رخ مخالف کے سمت تھا۔ وہ دیکھنے میں مہذب اور خوش مزاج لگتا تھا۔ میں بیربل ہوں، فرید ہولڈنگ میں سینئر پارٹنر اور شیئر ہولڈر۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ میں کشمالہ مبین ہوں۔ اس نے بغور اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ اپنی چمک دمک سے کسی رئیس خاندان کا سپوت لگتا تھا، ایسے لڑکے جو منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ آپ کیا لیں گی؟ وہ 2 انگلیوں سے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ تھینکس، میرا روزہ ہے۔ وہ کھچی کھچی سی تھی۔ شرمندہ کر دیا آپ نے، اگلے سال سے میں بھی رکھوں گا۔ ویٹر آ گیا تو وہ اپنا آرڈر لکھوانے لگا۔ ایک آئسڈ لاٹے کوکونٹ ملک کے ساتھ، کیونکہ تمہیں معلوم ہے میں لیکٹوز انٹالرنٹ ہوں۔ مسکرا کے ویٹر کو یاد کروایا۔ اس نے بھی مسکرا کے سر ہلا دیا۔ غالباً وہ یہاں کچھ دن سے مقیم تھا۔ شوگر بالکل نہ ہو، صرف ونیلا سرپ کی ٹاپنگ ہو، ایسپریسو کا ایکسٹرا شارٹ اور ریگولر سائز ہو۔ ویٹر چلا گیا تو بیربل فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے پہ مسکراہٹ برقرار تھی۔ مجھے عبد المالک صاحب کی کال آئی تھی۔ وہ خود کہاں ہے؟ وہ مسکرا نہیں رہی تھی، سپاٹ اور سرد رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ مالک اسلام آباد میں ہے۔ وہ چاہتا تھا ہم آج ہی مل لیں، اس لیے اس نے مجھے کہہ دیا۔ مسکراہٹ اس نوجوان کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ آپ کے اسسٹنٹ جیسے نام یاد کیا، کیف سم تھنگ۔ وہ مالک کے کسی جاننے والے سے ماہر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ غالباً آپ ماہر سے ملنا چاہتی ہیں؟ جی، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اب آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ خوف، بے چینی، سب انکا ہو گیا تھا۔ وہ لندن میں ہوتا ہے۔ اپریل میں وہ یہاں آیا تھا، جولائی میں دوبارہ آئے گا۔ آپ چاہیں تو لندن جا کے اس سے مل لیں یا جولائی کا انتظار کر لیں، یا ہم اس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کر لیتے ہیں۔ کشمالہ نے پہلو بدلا۔ وہ کسی مافیا ٹائپ کے لوگوں کی توقع کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ پہ پڑھی باتوں سے یہی لگتا تھا، لیکن سامنے بیٹھے نوجوان کا تعلق کارپوریٹ طبقے سے معلوم ہوتا تھا۔ کچھ غلط تھا اس سب میں۔ مجھے ماہر فرید سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اپنا جواب چاہیے۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور وہ لائٹر نکال کے سامنے میز پر رکھا۔ چند ہفتے قبل کسی نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میرے پرس میں یہ ڈالا تھا۔ اس پر ماہر فرید لکھا ہے۔ کیا یہ آپ کے باس کا ہے؟ باس؟ بیربل کے ابرو اچنبے سے اکٹھے ہوئے، پھر جیسے یاد آیا، اوہ یعنی ماہر۔ اس نے جھک کے لائٹر اٹھایا اور اس سے الٹ پلٹ کے دیکھا۔ یہ ماہر کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے لائٹر واپس رکھ دیا۔ ویسے بھی دنیا میں صرف ایک ماہر فرید نہیں ہے۔ اس نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ کیا آپ کے ماہر فرید وہی ہیں جو UK کے ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے بیٹے ہیں اور ان کے والد کا چند برس قبل کار کریش میں انتقال ہوا تھا؟ جی۔ بیربل ساتھ ہی کچھ کہنے لگا لیکن رک گیا۔ ویٹر کافی لے آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اور آپ کے ماہر فرید وہی ہیں نا جو ذہنی امراض کے انسٹیٹیوٹ میں زیر علاج رہے ہیں؟ پہلی دفعہ بیربل کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ جی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی لڑکی نے ڈر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ ایک سائیکوپیتھ کے ساتھ کام کیوں کرتے ہیں؟ بیربل میں موبائل پہ ایک نظر ڈالی۔ مالک کا میسج آیا ہوا تھا، ویڈیو مت دکھانا، وہ آج استعفیٰ دینے پہ راضی ہو گیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کے کشمالہ کو اسی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ سوری، کیا پوچھا آپ نے؟ یہی کہ آپ ایک سائیکوپیتھ کے ساتھ کام کیوں کرتے ہیں؟ ماہر سائیکوپیتھ نہیں ہے۔ سائیکوپیتھ ملین پاؤنڈز کی بزنس امپائرز نہ بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں۔ ماہر کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہے، مانتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی اپنے آبسیشن اور وہ رکا جیسے الفاظ تلاش کیے اور اپنے ایمبیشن میں کچھ حدود کراس کر سکتا ہے، لیکن وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، وہ کبھی بھی کسی لڑکی کا تعاقب کر کے اس کو ہراس نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ماہر فرید نہیں ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ کیونکہ ماہر ایک کارپوریٹ جینیس ہے، ایک ماسٹر بزنس مین۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ وہ انسان کم اور پیسہ بنانے والی مشین زیادہ ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اسے منافع نہ ملے۔ وہ آپ کو کبھی اسٹاک نہیں کرے گا۔
کیونکہ اس کام میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے کہا، دنیا میں ایک ماہر فرید نہیں ہے. بیربل نے کافی کا کپ اٹھا لیا اور اسٹرا لبوں میں ڈال کے گھونٹ بھرا، پھر اسے ہٹایا اور مایوسی سے سر نفی میں ہلایا. منع کیا تھا، پھر بھی چینی ڈال دی. کشمالا نے پرس اٹھایا اور اٹھنے لگی. جب میں نے سنا ہے آپ بیکری بنانا چاہتی تھی. وہ بالکل ٹھہر گئی. آپ کو کیسے معلوم؟ وہ کپ نیچے کر کے مسکرایا. مالک نے آپ کے بارے میں معلوم کروایا تھا. اس نے آپ سے ملنے کی بات اس لیے کی کیونکہ ہم سمجھے تھے آپ بیکری میں انٹرسٹڈ ہیں. بیکری میں؟ میں بتانا بھول گیا. وہ پورے دل سے مسکرایا. اس کی یہ مسکراہٹ جانے کیوں شناسائی تھی. میں ایک پیسٹری شیف ہوں اور میری ایک بوتیک بیکری ہے. میں سمجھا تھا آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں. خیر، اگر کبھی آپ ساتھ کام کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی. اس نے ایک کارڈ نکال کے کشمالا کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھام کے چہرے کے قریب کیا. بیربل فرید، ساتھ محض ایک فون نمبر لکھا تھا. فرید؟ وہ چونکی. میں ماہر فرید کا چھوٹا بھائی ہوں. وہ مسکرایا. اوہ! ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا. پھر وہ بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی. یوں ہی پوچھ لیا. خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بیربل فرید. شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. ویسے کہاں ہے آپ کی بیکری؟ اس شہر میں، جس کے بارے میں نپولین نے کہا تھا. وہ اٹھتے ہوئے بولا کہ اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو وہ شہر اس کا دارالحکومت ہوتا. کون سا شہر؟ استنبول. بیربل فرید مسکرا کے بولا. میری بیکری استنبول میں ہے. اس نے بیگ کونی پہ ڈالا اور رسمی انداز میں ٹو فار اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گئی. کارڈ اس کی مٹھی میں دبا تھا. اسے یقین تھا اسے اس کارڈ پر لکھے نمبر کو کبھی ڈائل نہیں کرنا پڑے گا. وہ مزید ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی. ایک لمحے کے لیے 5 اپریل کی صبح میں واپس چلتے ہیں. ہوٹل سویٹ میں ماہر فرید اور کیف جمال آمنے سامنے کھڑے تھے. بیربل اسٹرا سے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے دلچسپی سے ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. جب تم اس جاب سے انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں. کیا وہ تمہیں یاد ہیں؟ ماہر سپاٹ لہجے میں کیف سے پوچھ رہا تھا. مجھے یاد ہے. یاد ہے تو میرے وہ 2 فکرے دہراؤ. آپ نے کہا تھا کہ، وہ ماہر فرید کے الفاظ دہرانے لگا، کہ میں اس لڑکی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے. کنکھیوں سے ایک نظر میز پر رکھے البم پہ ڈالی. اور دوسری بات؟ اور یہ کہ اس لڑکی سے آپ کو صرف ایک انفارمیشن چاہیے. توقف کے بعد کیف نے اپنا سوال دہرایا. اب میرے سوال کا جواب دیں. کیا میں 2 ماہ مکمل ہونے کے بعد بھی اس کی جاب جاری رکھ سکتا ہوں؟ اب میں تمہیں ایک تیسری بات بتاتا ہوں کیف جمال. ماہر فرید کی آواز میں سختی در آئی. میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے. اس کا دشمن کوئی اور ہے، وہی جو میرا بھی دشمن ہے. یہ معاملہ میرے لیے بہت پرسنل ہے. تمہارے خیال میں اتنے پرسنل اور اہم معاملے کے لیے میں تم جیسے لوزر کو کیوں ہائر کروں گا؟ اسے طرز تخاطب میں کیف جمال کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں. شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو چاہیے. درست. ماہر فرید نے اسبات میں سر ہلایا. جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کیف نے سوچنے کی کوشش کی. وہ ایک ناکام اور مقروض انٹرپرینیور تھا، ایک عام سا فوٹوگرافر جسے ہر کوئی لوزر کہتا تھا. اس کے پاس ایسا کیا تھا جو ماہر فرید کو چاہیے تھا؟